अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस इसहाक। नाज़रीन, आज यकुम मुहर्रम है और इस महीने का जो आगाज़ है वो गम के साथ है, क्योंकि इस महीने के आगाज़ में ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। और यौम शहादत की बात करें तो आगे करबला का वाक़या भी है, तो यकीनन ये महीना जो है एक गम का महीना है, शहादतों का महीना है। इस हवाले से बात करेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत क्या थी, मुहर्रम का महीना हमें कैसे गुजारना चाहिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने ने इस माह मुक़द्दस में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती सैयद हसनैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। हज़रत, आज यकुम मुहर्रम है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है, और सबसे मुनफरिद जो पहलू है वो ये है कि आपका दीन इस्लाम को कबूल करना, और किताबों में लिखा है कि आप जो है वो दीन के ख़िलाफ़ लड़ते थे, और ऐसा क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत ने असर दिखाया कि आप जो हैं वो दीन के लिए लड़ने वाले बन गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही उम्दा उन्वान को लिया है, शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को अगर हम देखते हैं इस्लाम से पहले की, तो उनकी जो ज़ात है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, इस्लाम मुखालिफ चलती है। और अगर यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को हम देखते हैं तो इस्लाम लाने के बाद बिल्कुल यकसर बदल जाते हैं। इसमें सबसे बुनियादी और अहम, और जिसको मैं दलील के तौर पर पेश करता हूँ, कि वो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुआइया कलिमात हैं और अल्लाह की बारगाह में वो अल्फाज हैं जो हज़रत पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कहे। जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अहादीस ज़िक्र की है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में जब हम देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक को देखें तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैन बिअबी जहलिन औ बिउमर इब्नुल ख़त्ताब, कि ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त बख्श दीजिए या अबू जहल के ज़रिए या फिर उमर इब्नुल ख़त्ताब के ज़रिए। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दो दुआएं की, ये जो दुआ की है और इन दो हज़रात के नाम लिए हैं, उसकी वजह ये थी कि इस्लाम की मुखालफत में सबसे ज़्यादा जिन्होंने किरदार अदा किया और जो बड़े सरबराह थे वो या अबू जहल थे, और या फिर ये अबू जहल था, या फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से कबल थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तमाम तर चीज़ें देख ली और कोई रास्ता नहीं था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में दुआ फरमा ली कि दोनों में से कोई एक आ जाए। दोनों में से कोई एक है। अब यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर किसी से काम लेना हो और आप दीन के साथ मुखलिस हैं तो आप मुखालिफ के हक में दुआ भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत गहरी बात के लिए दुआ भी कर सकते बहुत हैं। गहरी बात है। एक तरफ हालांकि देखा जाए तो अबू जहल और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम से पहले की जो मुखालफतें वो हद दर्जे की हैं, फिर भी नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ फरमाना, तो पहला इससे ये पहलू निकलता है कि अगर आप दीन के साथ मुखलिस हैं और आप अल्लाह ताला के दीन के साथ आप मुखलिस हैं, पैगंबर के साथ आप मुखलिस हैं, तो फिर आपको अपने मुखालिफिन के राह रास्त पर आने के लिए भी आपको दुआएं करनी पड़ेंगी। क्या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ फरमाई, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के पीछे जो ताकत है वो पैगंबर की दुआ है, क्योंकि बाकी सहाबा इकराम भी ईमान लाए हैं। हर सहाबी का अपना अपना एक मेयार है कि वो किस तरह ईमान लाए, लेकिन के पीछे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की ताकत थी कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। और फिर इस्लाम लाने का वाक़या आप देखें कि घर से निकलते हैं किसी और इरादे के लिए, बिल्कुल, और दरमियान में जब पहुंचते हैं तो इरादा बदल जाता है। जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा
کہ وہ لوگوں کو مار پیٹ کر، ان پر ظلم اور ستم اور جبر کر کے پھر بھی ان لوگوں کو اسلام سے نہیں ہٹا سکے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے بدل دی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور پیغمبر کے دین اور کلمے سے کیوں نہیں ہٹ رہے، اور جو لوگ پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اس وقت 40 مرد اور 11 خواتین اسلام لا چکی تھی۔ ان کے بعد سب سے پہلے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت عمر ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے، نعوذ باللہ۔ جب پہنچتے ہیں تو راستے میں نعیم بن عبداللہ صحابی ہیں، پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں سر قلم کرنے جا رہا ہوں محمد کا۔ تو یہاں سے حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ وہاں تم بعد میں جانا، پہلے اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر کا حال دیکھ لو کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر نے ان کی بات سنی اور فوراً اپنی بہن کے گھر گئے۔ ان کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زید کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے وہ تھی۔ جب جاتے ہیں تو گھر میں بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں، ان کے خوف اور رعب کی وجہ سے انہوں نے تلاوت کو روک دیا۔ عمر نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کیا پڑھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چھپائے رکھا، پھر اس کے بعد جب اظہار کیا کہ میں اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں، تو انہوں نے ان کے بہنوئی پر بھی اور اپنی بہن پر بھی اتنا ظلم کیا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کے چہرے مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر جو کرنا ہے کر لو، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی، نہ میں پیغمبر کو چھوڑ سکتی ہوں، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر لو۔ یہ جب الفاظ سنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو ان کو پیچھے ہٹنے پر نہیں لا رہی، مجھے بھی وہ وجہ جاننی چاہیے کہ اتنی ان کی ایمانی غیرت اور طاقت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا وہ تم پڑھو جو تم پڑھ رہی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ سورہ حدید کی تلاوت کر رہی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کی وہی آیت پڑھنا شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بہن مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسے نہیں، یہ کوئی ایسا دین تھوڑی ہے کہ آپ نے ارادہ کیا پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا، پہلے آپ کو کفر سے توبہ طائب ہونا پڑے گا، آپ غسل کریں گے اس کے بعد کلمہ پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کر کے آئے اور پھر کہا، پھر بہن سے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہوں گے اور میں دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کوہ صفا کے نیچے وہاں پر قیام پذیر تھے، اور جتنے صحابہ اور صحابیات ایمان لا چکی تھی وہ حضور کے ساتھ تھی۔ جب وہاں پر پہنچنے لگے تو حضرت حمزہ کچھ دن پہلے اسلام لائے تھے، حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا سا وہ گھبرا گئے، اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی کہ خیر تو ہے، عمر کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور نیت سے آ رہے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو بہت اچھا، اگر ان کی نیت بری ہوئی تو میں ان کا سر جو ہے حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر نے کہا، حضرت حمزہ نے کہا، حضرت حمزہ نے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی قریب ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوئے، پیچھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہا کہ اسے آنے دو۔ جیسے حضرت عمر پیغمبر کے قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمان سے پکڑا اور کہا کہ اے عمر باز آ جاؤ۔ اچھا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنجھوڑنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور فوراً پیغمبر کے قدموں میں گر پڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی وہ دعا جو تلوار قتل کے لیے نکلی تھی، وہ اب تلوار قتل کے لیے نہیں بلکہ وہ اب تلوار اسلام کی فروغ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اور وہی تلوار پیغمبر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی فتح کے لیے وہ تلوار اس وقت سے چلنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، ناروں سے جو ہے تمام مجمع گونج اٹھا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی کہ عمر آج اسلام لے آئے، عمر آج اسلام لے آئے، عمر آج اسلام لے آئے۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر مبارکباد پیش کرنے ہیں. اچھا یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا اسلام قبول کرنے کا وہ واقعہ. مفتی صاحب یقیناً یہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ایک انتہائی منفرد ہے، اور ان کی شہادت بھی ہے یکم محرم کو جو کہ آج ہے. اور اسی یکم محرم کو اہل بیت کے بھی جو کچھ خاندان کے لوگ ہیں جس میں حضرت امام حسن ہے، حسین ہے، ان کی بھی شہادت ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کیا خاص اہمیت حاصل ہے اس محرم کے مہینے کو باقی 12 مہینوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بہت اچھی گفتگو، بہت اچھا سوال ہے. یاد رکھیے یہ ماہ محرم الحرام، اس سے انبیاء کرام کو نسبت ہے، اور اس مہینے کی نسبت انبیاء کرام سے ہے، شہداء کرام سے ہے، اولیاء کرام سے ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، فرمایا منہا 4 حرم، جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں یہ محرم الحرام ہے. حرمت والے حرمت مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت والا. اور اس ماہ مبارک کے اندر بہت ساری قربانیاں ہیں، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں، خاندان کی قربانیاں. تو اس آیت کے زیر تحت تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128 پہ لکھا گیا کہ محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عزت والا ہے. اور اس محرم کو عزت کہاں سے ملی؟ عزت اس کو وہاں سے ملی کہ اس کی نسبت اللہ کے نبیوں سے ہوئی ہے، اس کی نسبت انبیاء کرام سے ہوئی ہے، اس کی نسبت شہداء کرام سے ہوئی ہے. تو اس لیے اس مہینے کو یہ کہا گیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس کا نام رکھ دیا گیا محرم الحرام، یعنی بہت زیادہ عزت دیا ہوا، بہت زیادہ فضیلت دیا ہوا. اور اس کے 2 نام اور بھی لکھے گئے ہیں. کتاب کا نام ہے لطائف المعارف، صفحہ 35 پہ یہ بات ہے کہ اس کا ایک نام ہے شہر اللہ، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے. اچھا. رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام ہے. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے الاسم، یعنی بہرا. تو چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے آتے ہی عابدین عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. اگر کوئی دشمنان ہوتے ہیں تو اللہ انہیں بھی اندھا کر دیتا ہے. جو اس مہینے میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کمر بستہ ہو جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی بیان فرمایا، کیونکہ یاد رکھیے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بھی اسی میں ہوا، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. اور اس کے علاوہ سمجھیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعلقات جو انبیاء کرام کے ہیں. اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک میں عرض کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے کریم آقا کو دیکھا کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے پیارے صحابہ کو بہت زیادہ تلقین فرماتے تھے عبادت کی. اب وہ عبادت کیا تھی، وہ کام کیا تھا؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 657 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھو. آپ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ ہے تو وہ یہی مہینہ ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 656 پہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس مہینے کے جیسے ہی یہ چاند نظر آئے اس میں روزے رکھا کرو. آپ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آقا اس کی فضیلت کتنی ہے، ثواب کتنا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس ماہ محرم کے اندر ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور عاشورہ کا روزہ اسی لیے رکھا جائے. جی. اور اسی طرح ایک حدیث اور قدر کلام کی معذرت، عاشورہ کے جو روزے کی فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ ہے رمضان کے بعد. جی رمضان کے بعد سب سے زیادہ ہے. یہی بات مسلم شریف صفحہ نمبر 456 پہ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ بڑے فرض ہیں تمہارے اوپر. بے شک. اور اس سے پہلے بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ مرآت المناجی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 پہ یہ بات ہے کہ ابتداء میں یہ محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا جو روزہ تھا یہ فرض تھا. اچھا. یہ فرض تھا. اب اس کا حکم، اس کی فرضیت منسوخ ہوئی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد. یعنی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اب میرے آقا نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے،
لیکن اگر تم عاشورہ کا روزہ رکھو گے تو رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت میں سب سے زیادہ آگے ہے تو وہ یہ ماہ محرم یعنی عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو عاشورہ کا مطلب عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہوتا ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کی بڑی تاریخ ہے، اگر اس طرف جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس دن کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر اس کے اندر اور بھی بہت سارے انبیاء کرام ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھی اسی دن بھیجا، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ تو اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں بالخصوص اس یوم عاشورہ کو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ اس کا ذرا تاریخی پس منظر تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے مفتی صاحب یہ غم کا مہینہ ہے، جی۔ تو یہ مطلب واقعی اس طرح کا مطلب لوگ کہتے ہیں نکاح بھی نہیں کرنا اور کوئی اس طرح کا کام نہیں؟ دیکھیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بالکل۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ غم تو وہ منائے نا کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جی وہ مر گئے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ کلمہ تو پڑھ لیا، اب مزال و تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اب یہ ان کی قربانی ہے، ان کی قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ اسلام ملا، ان کی قربانیوں کی بدولت ہمیں قرآن ملا۔ تو ہمیں جو ہے اس مہینے کے اندر ان کی قربانی کو یاد کر کے اسلام کی طرف آنا چاہیے، ان کا جو زندگی کا مطالعہ ہے وہ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور شادیوں سے کسی نے بھی منع نہیں کیا، شادی میں کہیں بھی کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ اس مہینے کے اندر شادی کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے، شادیاں کرنی چاہیے۔ لوگ کرتے ہیں۔ ہاں، لوگ کیا کریں گے جب شریعت نے اجازت دے دیا تو کرنی چاہیے۔ اور اس کے ہمیں باقاعدہ ثبوت ملتے ہیں کہ اپنا طریق اٹھا کر دیکھے صحابہ کرام نے بھی کیے ہیں، اور اس کے علاوہ صحابیات بھی بہت ساری ہیں جن کی محرم میں شادی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف غم کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقشہ کھینچا ان کی شخصیت کے بارے میں، تو میرا سوال بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے کہ یقیناً ایک باروب شخصیت تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گلی سے عمر گزرا کرتے تھے اس گلی سے شیطان نہیں آیا کرتا تھا۔ تو یہ بتائیے گا مختصر کہ ان کی شخصیت میں ایسا تھا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل پارو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نڈر، طاقتور، بہادر، جنگجو اور غیرت اور جنگجو، اور مزاج کے بہت سخت اور تیز تھے۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ سختی بھی تھی، اچھا، لیکن پہلے وہ سختی اسلام مخالف استعمال ہوتی تھی، اسلام لانے کے بعد وہی سختی اسلام دشمنوں کے مقابلے میں استعمال ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ان کی ایک بالکل ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی شریک رہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت وہ 10 سال اور کچھ 5 ماہ اس طرح کے قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی ذات اور اپنی تلوار اور اپنی طاقت سے، مورخین نے لکھا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور 3600 علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے۔ اس میں سب سے بڑے مصر، عراق، شام، فلسطین، فارس، آذربائیجان، ایران کے جتنے بھی بڑے علاقے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر فتوحات حاصل کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں غریبوں کو، مظلوموں کو ایک مقام دیا، اور غریبوں کا ساتھ دیا اور مظلوم کی مدد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں، اسلامی تاریخ میں جو حکومتی نظام ہے اور جو افواج کا نظام ہے اور جو اداروں کا نظام ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے شروع فرمائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکوں کے امیر اور گورنر مقرر کیے، اور پھر ان کے ذمہ داریاں لگائی،
اور پھر ان کے اساتذہ جات پر بھی نگرانی کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک انہیں نصیحت کی تھی کہ تم نے مظلوموں کی مدد کرنی ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا. اگر ظالم کو معاف کیا تم نے ایسے سمجھا کہ جیسے مظلوم کو قتل کیا ہے، مظلوم کا ساتھ ہمیشہ دینا. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اگر دیکھیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر نماز کے بعد وقت مقرر کر رکھا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کے بعد بیٹھے اور وقت ختم ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی اور چلے گئے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میرا ایک مسئلہ ہے، اسے حل فرما دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا اسے ڈانٹا کہ ابھی تو وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تھوڑی سی پٹائی کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں تھوڑی سی اس پر ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دی. فوراً اسے بلایا اور کہا کہ پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا اور میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ ایسے کریں، مجھ پر آپ کوڑے برسائیں جو میں نے آپ پر مارے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ وہ شخص ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور فاتح ہیں اور اسلام کے سر بلند ہیں، خلیفہ دوم ہیں، امیر المؤمنین ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ پہلے آپ مجھ پر کوڑے برسائیں. اس نے کہا کہ نہیں میں معاف کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں، ایسے معافی نہیں ہوگی، کل عمر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا. اور یہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بھی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی مرا ہوا تو اس کے بارے میں بھی عمر فاروق سے پوچھا جائے گا تو عمر کیا جواب دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ مجھے کوڑے مارے. ان نے کوڑے مارے اور حضرت عمر کہتے تھے کہ عمر تجھ پر کتنا خدا کا احسان ہے، تم پر کتنا خدا کا احسان ہے کہ تم نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے اور پھر تمہیں اسلام نے وہ بلندی عطا فرمائی جو تمہاری پہلے نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور یہ ڈاکیہ نظام، یہ جاسوسی کا نظام، یہ جتنے بھی اس وقت ہمارے ملک میں یہ سارے نظام ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایجاد کردہ ہیں. انہی کی ساری ترتیب ہے، انہی کا سارا نظم ہے. انہوں نے اپنی 10 سالہ حکمرانی کے اندر اتنا وہ کچھ کر کے دکھایا جو اسلام کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی حکمرانی ہواؤں پر بھی چلتی تھی، حضرت عمر کی حکمرانی زمین پر بھی چلتی تھی، دریاؤں پر بھی چلتی تھی. حضرت عمر تو وہ شخص تھے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے روب اور ولولے سے شیطان بھی اگر نام سنتا تو وہ بھی دور چلا جاتا. آپ نے کہا دریاؤں پہ حکمرانی تھی، تو یہ دریائے نیل والا بھی کوئی واقعہ ہے جس کو حضرت عمر سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا نظریہ تھا کہ یہ دریا اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کوئی خوبصورت لڑکی اس میں پھینکی نہ جائے، زندہ خوبصورت لڑکی اس کو پھینکی جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ دریا چل پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگوں کے اس نظریے کو توڑنے کے لیے حضرت عمر نے خط لکھا اور دریا میں ڈال دیا. کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے پہلے چلتا تھا تو اب بھی چل، اگر پہلے تو اللہ کی مرضی اور حکم سے نہیں چلتا تھا اب بھی تمہارے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہ خط لکھا اور پرچی ڈالی، دریا فوراً چلنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت. مفتی صاحب صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دونوں نواسوں سے انتہائی محبت تھی، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، اور یہ جو کہتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی تھے. تو کیا شان، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھرانے کی شان ہے وہ کیا تھی؟ ان کی شان کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کی محبت فرض کر دی ہے اور عرش کا رب خود انہیں سلام بھیج رہا ہے. قرآن کریم کے 23ویں پارے فرمایا سلام علی الیاسین، کہ سلام ہو الیاسین پر. اب الیاسین کے حوالے سے تفسیر در منصور اور تفسیر روح المعانی ہو گئی، اور اس کے علاوہ علامہ محمود آلوسی نے انہوں نے لکھا کہ اس الیاسین سے مراد جو ہے آل محمد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ الیاسین جو ہے اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کو آل یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، الیاسین بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس سے مراد کون ہستیاں ہیں؟ تو آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد
یہ حضور کی جو بھی اولاد ہیں، حضور کے جو آل پاک ہیں وہ مراد ہیں۔ اور قرہ حضرات نے بھی اپنے اپنے اقوال لکھے، تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ سلام علی الیاسین، جن ہستیوں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے اس کو آپ آل یاسین پڑھیں یا الیاسین پڑھیں، اس سے مراد نبی علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ جیسے قرآن کریم ہے نا یاسین والقرآن الحکیم، تو اسی طرح یہ کہ سلام علی الیاسین یعنی جن ہستیوں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے ان کی شان دیکھیے۔ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رجس کو تم سے دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا فرماتا نا کہ ویطہرکم، کہ تمہیں پاک کر دے، اب آگے تطہیرن کیوں لگایا؟ تطہیرن لگانے کی وجہ یہ ہے، علماء کرام نے لکھا کہ تطہیرن جو 2 دفعہ لگایا گیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس طریقے سے پاک کر دیا ہے، اس طریقے سے ان کی شان بیان کی ہے۔ فرمایا کہ الطیبین فی الاقوال والطاہرین فی الجوارح، الطیبین فی الدنیا والطاہرین فی الآخرہ، الطیبین فی الظاہر والطاہرین فی الباطن۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی بات کی تو علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ اس قدر انہیں پاک کیا کہ اللہ نے ان کی باتوں کو بھی پاک کر دیا، اللہ نے انہیں کردار کو بھی پاک کر دیا، اللہ نے ان کے افعال کو بھی پاک کر دیا، اللہ نے ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، اللہ نے ان کے باطن کو بھی پاک کر دیا، اللہ نے دنیا میں بھی انہیں پاک کر دیا، اللہ نے آخرت میں بھی پاک کر دیا، اور ان کی محبت کو فرض کیا۔ جو ان سے محبت کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، صرف رسومات کی حد تک نہ رہے، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، انہوں نے جو قربانیاں دیں اسلام کی خاطر، اسلام پر قربانیاں دے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مطلب ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو فرمایا اللہ انہیں دنیا میں بھی پاک کر دے گا اور انہیں آخرت میں بھی پاک کر دے گا۔ اب یہ خالی رسم کی حد تک نہیں ہے، اب محرم آ گیا نا، اتنی رسمیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیگیں بھی بنتی ہیں، حلیم ہے، تو کیا محرم کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے ان رسموں کی حد تک رہنا ہے؟ اگر اصل جو پیغام دیکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے آپ نے گھرانہ بتایا، اس کی اتنی اہم فضیلت ہے، انہوں نے قربانی دے دی دین اسلام کے لیے، تو اگر ہم اس ٹیچنگز کو فالو نہیں کر رہے تو اصل تو مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ یہ جو رسمیں ہیں، اولاً تو یہ یاد رکھیے، اچھی بات ہے کریں، دلیم کریں، ایک تو حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا، ٹھیک ہے نا، یہ اگر کرنے یا تو کھچڑا کہیں یا دلیم کہیں، اس میں بے ادبی آتی ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ یاد رکھیے کہ ان کی قربانیاں صرف اس لیے نہیں تھیں کہ یہ ماہ محرم آئے اور پوری رات جا کر یہ کھچڑا بنتا رہے، صبح نماز کا ہوش نہیں ہے اور پڑے ہوئے ہیں، یہ کرنا کوئی نماز تو دور کی بات ہے، وہ تو انٹرٹینمنٹ بن گیا، ایونٹس بن گئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ساؤنڈ لگائے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی قوالیاں لگا کے جھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ناچ رہے ہوتے ہیں، کوئی گانے بھی لگا کے معاذ اللہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ محرم کا مقصد، مطلب مقصد یہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بات اچھی ہے اور کڑوی ضرور ہے، لیکن یہ جاگتے رہنا پوری رات، یہ گانے بجاتے رہنا، قوالیاں سنتے رہنا اور نماز کا ہوش نہیں ہے، صبح آ گیا، صبح پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بنا کے لوگ، ٹھیک ہے، ہم یہ جو کرتے ہیں نا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ادھر یزیدیوں نے کھانا پینا بند کیا تھا اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اب حسین نے تو نماز میں جا کر سر قلم کروایا تھا نا، امام علی مقام نے اپنا جب سجدے میں گیا تھا تو پھر انہوں نے جا کر حملہ کیا تھا نا، انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا موقع ہمیں مل نہیں سکتا، تو کتنا نماز سے پیار تھا۔ اب ہم اگر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حسین کا مشن یہ نہیں تھا، اب اگر ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حسین کی محبت بھی ہم پر فرض ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے، رسم و رواجات اور اس طریقے میں فضولیات میں اپنے وقت اور اپنی زندگی تباہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کون حسن و حسین ہے؟ فرمایا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 218۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ بولا میں ان سے محبت کر دوں تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتے تو ان سے بھی محبت فرما۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ان کی محبت مانگتا ہوں۔ محبت کا مطلب تابعداری، محبت کا مطلب اتباع، محبت کا مطلب ان کی بات ماننا، ان کے نقشے پر چلنا، یہ محبت ہمیں درس دیتا ہے۔ باقی یہ محبت نعروں کی یا باتوں کی محبت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں ان کی محبت کا درس دیا، ان کی محبت کا حکم دیا، ان کی تابعداری کی بات کی، تو وہ ایک یہ بھی حدیث پاک سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری حجرہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام موجود تھے اور مجھے یہ فرمایا کہ اے سلمہ، آپ دروازے کے باہر کھڑی ہو جائیں اور اندر کوئی نہ آئے،
اچھا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر کھڑی ہوئی تو فادع النبی علی و فاطمہ والحسن والحسین، تو آپ نے انہیں بلایا، فرمایا فاجلس بین یدی، کہ ان کو آپ نے اپنے سامنے بٹھایا، اپنے سامنے بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم ہؤلاء بیتی فطہرہم تطہیرا، اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو انہیں پاک کر دے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے نا بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، بہقی کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ مسانید کے اندر مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر تفاسیر کے اندر آپ آتے ہیں تو تفسیر در منصور میں موجود ہے، تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، اور تفسیر کشاف کے اندر موجود ہے، تفسیر بغوی کے اندر موجود ہے۔ مطلب اتنے 17 حوالوں سے بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے جب یہ دعا فرمائی نا اللہ کی بارگاہ میں، تو آگے آپ نے یہ بھی دعا فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ جو ان کی تابع داری کرے گا ان سے محبت فرمانا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ اہل ایمان ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا۔ سبحان اللہ، مطلب ان کی محبت اگر فرض ہے تو ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ ان کی محبت کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حق یہ ہے کہ وہ کیا جائے جو جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ مفتی صاحب آپ سے آخری سوال، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی خدمت ہے دین اسلام کے لیے وہ بتائیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمات تو بہت ہیں، جو خدمات انجام دی ہیں ان میں سب سے اہم خدمت جو میں نے آپ سے کہا کہ مسائل میں بھی ہیں، عقائد میں بھی ہیں، اور دینی خدمات ہیں۔ یہاں تک کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوئی رائے کا اظہار فرماتے تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، جسے کہتے ہیں موافقات عمر۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس عنوان پر کتاب لکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور قرآن مجید کے اگر موافقات دیکھے جائیں کہ ادھر عمر سوچتے ہیں اور ادھر قرآن کی آیت اترتی ہے، جبرائیل آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں فضائل ہیں وہاں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے کہ اللہ۔ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے، قطع کلامی کی معذرت کہ مجھے نہیں پتا اس حدیث کی صداقت کیا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ ایک جی بالکل مستند حدیث ہے۔ اس طرح یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پر حق بات جاری فرما دیا، اور اسی طرح جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث باقاعدہ ذکر کی ہے، اور بھی حدیثوں کی کتاب میں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اور یہ ختم نبوت پہ بھی ایک بہت بڑی حدیث ہے، اتنی مضبوط اور اہم دلیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف الفاظ میں ہے کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی بھی بنتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کا بھی اشارہ فرما دیا کہ وہ عمر ہوتا، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے تو اس وجہ سے عمر نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بارے میں وہ فضائل اور موافقات پر میں بات کر رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ حضرت عمر کی خدمات کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں اختلافات ہونے کا امکان تھا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلافات کے دروازوں کو بند کر دیا۔ 3 طلاق کا مسئلہ چلا، وہ بہت اختلافی تھا، کچھ لوگ 3 کو 3 سمجھنے لگے، کچھ لوگ 3 کو 1 سمجھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بھی اگر کوئی شخص 3 دیتا تو وہ تب بھی 3 ہوتی تھی، اور اگر آج کے دور میں کوئی 3 طلاقیں دے گا تو تب بھی 3 ہوں گی۔ صرف پہلے یہ تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ طلاق دیتے لیکن اس طلاق کو بار بار اپنی زبان سے دہرا دیتے تھے، لیکن نیت ان کی ایک ہی ہوتی تھی۔ تو چونکہ اس وقت نبوت کا زمانہ تھا، وہ بالکل صاف زمانہ تھا، جو لوگوں کی زبان پر ہوتا وہ دل میں ہوتا، جو دل میں ہوتا وہ زبان پر ہوتا۔ جیسے جیسے زمانہ نبوت سے لوگ دور ہوتے گئے تو اب لوگوں کی نیتوں میں فتور آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کی نیتوں میں فتور آ گیا ہے تو اب لوگ بار بار الفاظ کے طلاق کہہ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم نے ایک کی نیت لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہم نے بار بار الفاظ کی اور نیت ایک کے لیے، مسئلہ حل کر دیا، یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ لے لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی جو منشا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش اور تمنا تھی کہ رمضان المبارک میں
پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی منشا پر آ کر اسی پر عمل کیا اور ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر کے پورا مہینہ مسجد میں تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اور اس کے علاوہ سیاسی خدمات اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ اسلام کی حق میں جو فتوحات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3600 علاقے فتح کیے اور 9000 مساجد بنائی، اور 900 مساجد بڑی مساجد بنائی، 4000 ٹوٹل مساجد بنائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال مقرر کیا، اور اس کے علاوہ غرباء کے ساتھ الگ سے فنڈ مقرر کیا، مساجد کے ائمہ اور مؤذنین ان کے لیے الگ سے اہتمام فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورا سسٹم کے لیے خدمات ہیں جو تاریخ میں مسلمانوں نے بھی مانی ہیں اور غیر مسلموں نے مانی۔ اسی طرح آپ سے حضرت عمر کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے شہادت پہ ہم آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اجناس اپنے کندھے پہ رکھ کے اور غریبوں کے گھر جایا کرتے تھے اور رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو آج کا حکمران ایسا کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مومنین کا امیر ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اولا تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو حاکم ہوتا ہے نا، تو حاکم وہی ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کو جانتا ہو، وہ جانے گا تو یہ کام کرے گا، جانے گا تو یہ کرے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن صحابہ کرام لے کر آئے، اور صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اسلام کو پھیلایا، جس طریقے سے آقا کے فرامین کو آگے کیا، اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں فرمایا نا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرامین مصطفیٰ تھے ان کو جاری کر کے دکھایا۔ اگر آپ کے پاس حکومت آئی، آپ کے پاس اقتدار آیا، تو آپ کا تو یہ عالم تھا کہ آپ تو زمین پر سوتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کے ہوں، یہ نہیں کہ کسی ایک قبیلے کے ہوں، یہ نہیں کہ خالی علاقے کا کوئی چیئرمین ہو یا خالی جیسے ناظم ہو۔ ہمارے تو چیئرمین بھی ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم ہی ہے، اور وزیر اعظم وہ ہوں تو وہ تو یہ سمجھتے کہ چھٹی کر رعایا بھوکی مرتے رہے تڑپتی رہے، تو ایسے امیر نہیں بن جاتے۔ ان کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جس جگہ کا امیر بنایا جاتا ہے کل اناس بامامہم، اس دن بلایا جائے گا ذرا یہ تو بتا کہ تیرے اقتدار میں رہتے ہوئے فلاں جگہ پہ لوگ مرتے رہے اور تو نے کیا کیا۔ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے اگر کوئی حاکم بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جی سردار بنوں، تو ان کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ آپ کا تو یہ آپ اٹھا کے لوگوں کو دروازے بجا کر پہنچاتے ہو نا کہ کسی گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے جا کے پوچھا تو بتایا یہ گیا کہ فاقے کا عالم ہے۔ تو عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اجناس اٹھا کر ان کے گھر پہ پہنچے اور باقاعدہ آپ نے ان سے معافی طلب کی کہ معاف کر دینا۔ قیامت کے دن اگر عمر کے رب نے پوچھ لیا کہ عمر تمہیں بادشاہ بنایا گیا تھا اور تمہاری یہ رعایا بھوکی مرتی رہی تڑپتی رہے اور تم کہاں زندگی گزارتے رہے، تو اس لیے جب کوئی ملنے کے لیے آتا عمر پاک کو تو لوگ بتاتے تھے کہ جاؤ ذرا جنگل میں چلے جانا، کسی کونے میں کسی الگ جگہ پہ وہ سو رہے ہوں گے، وہ لوگ سمجھتے تھے کسی تخت پر ہوں گے، لیکن جب جاتے تھے نا تو وہ محمدی بستر لگا کے زمین پر سو رہے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مختصر اور بس 1 سے 2 منٹ آپ سے چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا، اور یہ پورا جو شہادت کا ایک سینیریو ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، مختصر بتائیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر 26 ذی الحجہ ایک تاریخ میں 27 ذی الحجہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو، وہ کافر تھے، انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور فتوحات اور ایران کی یہ تمام مخالفت دیکھی اور اسلام کی فتوحات دیکھی تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ بہت اندر کڑتا تھا، غلام تھا، کافر تھا۔ تو ابو لولو یہ کسی کی تشکیل پر اس کو ایک روایت میں کہ 70,000 دنانیر یا درہم دے کر اس کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ہیں، مصلی پر ہیں، انہوں نے صفوں کو چیرتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر 2 سے 3-4 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور خون میں لت پت ہو گئے۔ پیچھے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کر دیا۔ یہ ابو لولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بعد جب دوبارہ صفوں کو چیرتا ہوا گیا تو نماز کے دوران جتنے لوگ کھڑے تھے ان پر بھی اس نے خنجر کے وار کیے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ شخص بھاگنے لگا
تو چند نمازیوں نے آ کر صحابہ کرام جو اس وقت نماز میں شریک تھے انہوں نے آ کر اس کے اوپر چادر ڈالی اور اسے پکڑ لیا. جب اس کو پتہ چلا کہ اب تو میں بچنے والا نہیں ہوں تو اس نے اپنے اوپر بھی خنجر چلا دیا اور وہیں خودکشی کر لی. تو ابو لولو تو اپنی موت آپ مرا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہوں، کیسے بچ پاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خنجر کے وار اور زخمی حالت میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 3 سے 4 دن کا وقت گزرا اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دنیا سے رحلت فرما گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو اسی مرض الوفات میں اپنے بیٹے سے کہا اور صحابہ سے کہ جاؤ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوبصورت واقعہ ہے یہ، وہ بہت خوبصورت. اور اما عائشہ پر تو حضرت عمر کا ویسے ایک احسان بھی تھا اور انہوں نے احسان کا بدلہ احسان سے کیسے دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر نے پوچھا ہے اللہ کے رسول حضرت اما عائشہ سے نے کہا آپ نے خود کیا یا اللہ نے کروایا؟ فرمایا کہ اللہ نے کروایا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کا اما عائشہ سے نکاح کروائیں اور آپ سے اس بات کو چھپا کے رکھیں؟ انہوں نے آپ کے نکاح کو ظاہر فرما دیا ہے تو وہ ان پر اگر کسی بھی قسم کی بات ہے تو وہ انہوں نے چھپا کے کیوں رکھی؟ اللہ کبھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب سمجھ میں آئی تو حضور حضرت عمر کے الفاظ تھے ھذا بہتان عظیم. تو قرآن مجید نے انہی الفاظ کو پسند کیا، عمر کی گواہی کو پسند کیا اور قرآن مجید کی آیت کا حصہ بنا دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ تو اما عائشہ پر بہتان ہے. تو اما عائشہ کے پاس حضرت عمر نے بھیجا کہ اگر ہو سکے تو مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جگہ عنایت فرما دی. چونکہ وہ جگہ اما عائشہ کی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات گئی تو اما عائشہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ عمر کو دے دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ جواب گیا اور پہنچا تو حضرت عمر کو یقین نہیں آیا. پھر بھی فرمایا کہ جب مجھے دفن کرنے جاؤ تو ایک بار پھر پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے میری دل جوئی کے لیے کہہ دیا ہو، حقیقت میں دلی طور پر اگر کہا ہو تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا. چنانچہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ جگہ عنایت فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے. یہ دونوں سسر اور بیچ میں داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ دونوں حضرات ایک طرف صدیق نے اپنی بیٹی دی اور ایک طرف حضرت عمر نے اپنی بیٹی دی. صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ دی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی مسجد نبوی کے اندر جہاں اللہ کے نبی کا روضہ مبارک ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہے تو ایک طرف حضرت عمر ہیں. تو عائشہ نے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ پورا کیا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ دونوں شخصیات ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے مسجد نبوی کی بات کی تو چند ناظرین ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مسجد نبوی کے حوالے سے اختتام کرتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب گشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب گشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے
جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔